बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 अगस्त इतवार का ये दूसरा वीलॉग है और छुट्टी वाले दिन बड़ी अहम खबरें आ चुकी हैं। जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। पहले खुलासा बता दूं फिर तफसील। पाकिस्तान इनकलाब ने अभी ट्रंप को बड़ा सरप्राइज़ दिया है। शाम में एक तरफ अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला हुआ, उसमें अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकतों की दावे भी किए जा रहे हैं। और आज रात क्या होने जा रहा है, नित नए हथियार ईरान के नज़र आ रहे हैं। और अमेरिकी फ़ौज भी दुनिया की 800 मिलिट्री बेसिस से बड़ा असलहा भी मंगवा रही है। कुवैत में जो बड़े नुकसानात के बाद अमेरिकी फ़ौज का दोबारा असलहा पहुंच गया और जनूबी कोरिया समेत बरतानिया और जर्मनी से भी असलहा आ चुका है। ईरान में नाकामी के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन से अमेरिका इनकार कर रहा है। एक तरफ जंग तो दूसरी तरफ अपनाए हरमस खुलवाने के लिए मुज़ाकराती टीम भी सरतोड़ कोशिश कर रही है। अहम ममालिक के राब्ते हो रहे हैं और चीन के खिलाफ भी रखा हुआ असलहा भी मशरिक़ वस्ता पहुंचा दिया। चीनी जहाज़ और रूसी जहाज़ भी सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। ट्रंप को इस जंग में धक्का दे के नेतन्याहू पीछे से गायब। 80 साल का ये इक़्तिदार का खेल किस तरह ख़त्म हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात हैं। और रूसी फ़ौज भी यूक्रेन में दाखिले के बाद रूस पर यूक्रेन के ड्रोन और रूस के जवाबी बड़े ख़तरनाक हमले। पाकिस्तान में कश्मीर मुजफ्फराबाद में अवाम एक दफ़ा फिर आउट ऑफ कंट्रोल। इलेक्शन मुकम्मल तौर पर नाकाम। कई पोलिंग स्टेशन तो बिल्कुल उजड़े हुए। गुस्सा कश्मीरियों पर निकालने का आगाज़ पाकिस्तान पिंडी के अंदर भी और इस्लामाबाद भी। और तहरीक इंसाफ बड़े मार्के के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई अहम मामला क्यों बन गया आज। अलीमा खान की 4 बड़े शहरों में स्ट्रीट मूवमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या खेल खेले जाने वाला है ये भी आपको बताता हूँ। हाइब्रिड रजीम तस्लीम कर रही है कि मामला ख़त्म। लेकिन पहले ईरान का मामला, जहाँ अमरीकी फ़ौज को शदीद नुकसानात की तफसीलात आ रही हैं। और अभी पाकिस्तान इनकलाब ने जो वीडियो जारी की है शाम में स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर जो हमला, उसमें बड़ी तादाद में इनका दावा है कि नुकसान हुए हैं और उसमें फ़ौजियों की हलाकतों के भी। और अब असलहे की कमी के ये हालात हैं कि अमेरिकी फ़ौज जो डोनाल्ड ट्रंप को बता चुकी थी कि जंग लड़ना मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे सीज़ फायर किया गया, 800 मिलिट्री बेसिस से दुनिया भर से अमेरिका असलहा मंगवा रहा है। ट्रंप की हुकूमत के बयानात भी आ रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत ने आज वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया कि हम ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, रजीम चेंज नहीं चाहते, सिर्फ इनका रवैया और पॉलिसी बदल जाए। यानी वही दिल में माफ़ी मांगने वाली बात। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों में कुवैत में जो सबसे बड़ा नुकसान था अमेरिकी फ़ौज को, वो अब जो खामोशी थी इस दौरान बड़ी तेज़ी से कुवैत के अंदर फ़ौजी साजो सामान लाना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ आपको पता है पैट्रियट लॉन्चर्स, इनके जो MP-65 रडार ये तबाह हुए थे, जिसकी वजह से इनके पास आने वाले मिसाइल या हमले रोकने की दिफाई सलाहियतें ख़त्म हो चुकी थी। अब इन्होंने जनूबी कोरिया से भी पहला ओजान एयर बेस से C-17 सपोर्ट त्यारा पहला आया जो भारी सामान लेकर आया, पैट्रियट लॉन्चर्स और वही रडार जो इन जंगी जहाज़ों में के इंजन की भी तबाही हुई, मुतबादिल इंजन तक लाए जा रहे हैं। और ये उन अड्डों से सामान लाया जा रहा है जो जर्मनी, यूरोप, पैट्रियट सिस्टम, गोला बारूद जो एमरजेंसी में मशरिक़ वस्ता में और तुर्की में मुंतकिल किया गया। इंडो पैसिफिक का ये खिता जहाँ चीन का मुकाबला करना था, यहाँ रखे हुए ज़खायर भी मशरिक़ वस्ता लाए जा रहे हैं, जो चीन की कामयाबी है। शमाली कोरिया के ख़तरे को पसे पुश डाल के जो जनूबी कोरिया में थार्ड और पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर थे वो भी लाए जा रहे हैं। जापान में मौजूद अमेरिका के 7वें बहरी बेड़े के गाइडेड मिसाइल और बहरी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर भी बहर हिंद के रास्ते मशरिक़ वस्ता और बहरुल कायल का जो इंतहाई अहम अमरीकी अस्करी हब चीन के खिलाफ था, वो भी एयर डिफेंस फ़िज़ा से फ़िज़ा मार करने वाले मिसाइलों के ज़खायर। यानी अब यूरोप भी गैर महफूज, बल्कि चीन और शमाली कोरिया को भी अब मौका मिल रहा है कि वो ताइवान और जनूबी कोरिया का वो जो तहफ़्फ़ुज़ करना था अमरीकी चौकीदारी, वो भूल जाए। अमरीका की अब अपनी बका का मसला शुरू हो गया। ये अचानक जो हमले फ़िलहाल बंद किए गए उसकी वजूहात अब सामने आई। एक तरफ तो मोहम्मद बिन सलमान की कॉल थी कि अरब ममालिक पर हमला हुआ तो हमारी तनसीबात ईरान उड़ा देगा, और ये बात दुरुस्त भी थी। इनके पास पूरी मालूमात मौजूद थी जो मैंने कल आपको तफसील से बताई भी कि कौन कौन सी तनसीबात ईरान के बराह रास्त निशाने पर हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ा मसला जो असलहे का बना और अब फेस सेविंग के लिए वक्फा किया गया। और इस दौरान अबनाए हरमस पर यह दावा किया जा रहा है कि हमारी मुफाहमती तजवीज़ ईरान मान रहा है। ये इसराइल के चैनल दावा करें कि ट्रंप के हमला ना करने की वजह ये थी कि मुफाहमती तजवीज़ खलीजी ममालिक ने दी कि जो जहाज़ ईरान के पानी से दाखिल हों और ओमान के पानी से उनकी वापसी हो, ये ईरान मान ले। ईरान ने तरदीद कर दी कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। जब तक ये कार्रवाइयाँ मुकम्मल ख़त्म नहीं होंगी अबनाए हरमस बंद रहेगी, जहाज़ भी हमारे, रास्ते भी हमारे, और पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया कोई इजाज़त नहीं देगी। अब आप देखें कि ईरान कितनी बड़ी ताकत बन गई। ये 5 महीनों में ज़रा थोड़ी सी तफसील आप सुने, आपको अंदाज़ा हो। एक तरफ ट्रंप की मकबूलियत इस वक्त जो वियतनाम में जंग लगाने वाले अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन से भी नीचे गिर चुकी है, जो मिड टर्म से पहले कभी किसी अमरीकी सदर की नहीं हुई। ये आज की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क पोस्ट की। दूसरा, इसराइल ने ट्रंप के साथ जो मुलाकात में मुश्तरका हमलों से इनकार किया।
آئرن ڈوم کو یہ چاہتا تھا یوکرین منتقل کریں، وہ تجویز مسترد کی تھی۔ اسی طرح نیتن یاہو نے اب براہ راست کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، امریکہ لڑے، ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے، کیونکہ ایران نے وہ طاقت کا اصل میں جو بت پاش کیا ہے کہ ان کے ساتھ اب کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 80 سال کی امریکہ کی طاقت کیسے ختم ہوئی؟ جو جنگ عظیم کے بعد انہوں نے بحری راستوں کی نگرانی کا خود بخود ایک چوکیدار بن گئے تھے۔ 1945 میں جب عالمی جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان مکمل تباہ تھے۔ امریکہ سامنے آیا، دنیا کی سب سے بڑی نیوی بنا گئے، تمام سمندری راستوں پر گلوبلائزیشن بنا لی۔ 80 سال یہ خود ساختہ بحری چوکیدار تھے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں 80 سال کے بعد ایران نے اس طاقت کو پہلے آبنائے ہرمز میں ختم کیا، جس کی ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ایک فون کال پہ، ایک ٹویٹ پہ، ایک ویڈیو پہ، میسج پہ سمندری راستے کھلتے تھے۔ آج وہ چیخ کے ایٹمی حملے کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے اور اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والے امریکی جنگی جہاز ہیں، مہنگے انٹرسیپٹر ہیں، 13 ارب ڈالر کا ایک جہاز ہے۔ آج بے بسی اور لاچاری کی تصویر نظر آ رہے ہیں کہ عالمی چوکیداری ختم ہوگی۔ وہ تمام بحری راستے جو ایک فون کال پر کھل جاتے تھے اب 5 مہینوں سے بند ہیں۔ باب المندب ایک چھوٹے سے جنگجو گروہ حوثیوں کے ذریعے دنیا کی مصروف ترین تجارتی راستہ مفلوج ہے۔ یہاں کھربوں ڈالرز کا بجٹ رکھنے والے ممالک افریقہ کے گرد پورا گھوم کر تیل لے جانے پر مجبور ہیں، اور یہ ہے نیا ورلڈ آرڈر جس میں تجارتی راستے ہتھیار بن چکے ہیں۔ بنا ایٹمی قوت ہوتے ہوئے یہ ایران نے کیا، یاد رکھیں۔ اب اس جنگ کو جس طرح ایران نے بڑی تیزی سے پھیلایا، اب یہ دیکھیں پوری دنیا میں کیسے پھیلی، اور اب یہ عالمی جنگ بن چکی ہے۔ اس کا میں آپ کو ثبوت دوں کہ 4 تو ایٹمی طاقتیں ہیں، امریکہ، اسرائیل، چین اور روس، یہ چاروں اس میں شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تمام عرب ممالک شامل ہیں۔ عالمی تجارت کے تمام راستے، آبنائے ہرمز، باب المندب، بحیرہ احمر، بحیرہ کیسپیان یا تو بند ہیں یا حملے ہو رہے ہیں یا مفلوج ہیں۔ سعودی عرب اس وقت یمن کے خلاف لاکھوں فوجی اور جنگی طیارے کھڑے کر کے بیٹھا ہے، وہاں بھی یہی حالات ہیں۔ مڈل ایسٹ میں ٹرمپ شام کو لبنان میں حزب اللہ کے خلاف میدان میں اتار رہا ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ یوکرین ایران کی سمندری ناکہ بندی کی کوشش کے لیے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ باب المندب حوثیوں کے قبضے میں ہے۔ سعودی عرب 43 ممالک کا اتحاد بنا رہا ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اور چین اور روس کھلم کھلا اب ایران کی جنگی عسکری مدد کر رہے ہیں۔ ان کے جہاز نظر آ رہے ہیں وہاں اترتے ہوئے اڈوں پہ۔ روس کی طرف سے نیٹو کے ممالک پر خطرات، جس میں پولینڈ پہ حملے کی خبر بھی تھی۔ سب سے بڑھ کر جو جنوبی اور مشرقی چین میں، وہاں پہ سمندروں میں چین اور جاپان کے درمیان طاقت کی خطرناک مظاہرہ اس وقت جاری ہے، اور شمالی کوریا اپنی ایٹمی آبدوزیں سمندر میں تعینات کر رہے ہیں۔ آپ افریقہ چلے جائیں، وہاں بھی سوڈان، لیبیا، صومالیہ، ایتھوپیا، یہاں بھی عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ، اسرائیل، ترکی، روس اور پاکستان تک کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ پراکسی جنگیں جو لگی ہوئی ہیں، ابھی اس میں آپ یوکرین کی ایک خبر آپ کو بتاؤں، پھر پاکستان کے حالات پہ جاتا ہوں۔ یوکرین میں بھی بڑا خطرناک دن گزرا۔ اس پورے ہفتے میں روس نے 1900 ڈرون اور 16 گائیڈڈ بم مارے ہیں، 144 میزائل، اور 16 شہروں پر حملہ کیا ہے۔ جو تباہی بربادی کی فوٹیج ہے، ہر طرف ملبے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ پھر یوکرین نے بھی دوبارہ جو حملے کیے روس کی اس ریفائنری پر اور ایمیزون کی طرز پر جو وائلڈ بیری ہے، یہ اتنی بڑی آپ کو پتہ ہے جگہ ہے کہ 20 لاکھ اسکوائر فٹ پر ہے، وہاں بھی دھوئیں کے بادل ہیں۔ تو یہ جنگ بھی بڑی شدت سے جاری ہے۔ اب ان سارے حالات میں پاکستان میں معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں، لیکن عراق میں 40 کا جلوس بھی شروع ہونے والا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں۔ 2-3 کروڑ لوگوں کی آمد کی بات ہے۔ اب ظاہر یہ اپڈیٹنگ معاملہ اس میں آپ کو تفصیل بتاتا رہوں گا، لیکن پاکستان کے حالات کی طرف آئیں تو یہاں ابھی افغانستان کے ساتھ اس لیول کا معاملہ شروع ہونے والا ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کھیل ہے۔ فی الحال تو کشمیر کی طرف دیکھیں آپ، کہ جہاں کشمیر میں اس وقت نام نہاد ایک الیکشن کروانے کی کوشش ہے، جس میں آج ایک نیا پاکستان کے الیکشن میں ریکارڈ لگا کہ 1% بھی ٹرن آؤٹ نہیں ہوا۔ 4,40,000 ووٹ ہیں پورے پاکستان میں اور 4,000 بھی نہیں پڑے۔ ملک بھر میں پولنگ سٹیشن خالی، جو کئی جگہ پر تو ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا۔ کراچی میں جس امیدوار کو الیکشن جتوا کے مظفر آباد لانا ہے، اس کے پولنگ سٹیشن میں ووٹ ہی نہیں پڑے، پولنگ سٹیشن بالکل خالی۔ عملہ وہاں آرام سے پنکھے لگا کر سویا ہوا ہے، کیونکہ نہ ووٹر نہ سپورٹر، اور مصروف ترین جگہ پر یہاں پر 16 ووٹ پڑ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں 16 ووٹوں کی بنیاد پہ یہ 12 نشستیں اور 45 لاکھ لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر کشمیری نکلے میں 62 دن ہو چکے ہیں اپنے حقوق کے لیے، جہاں وہ گولیاں بھی سیدھی کھا رہے ہیں، لیکن جو مارنے والے ہیں وہ بھی سکون سے نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر کا صدر آج وہ گیا اپنے حلقے میں، وہ قمر زمان قاہرہ نے بتایا تو اسے وہاں لوگوں نے گھسنے نہیں دیا، پھینٹی لگائی اور بھاگ گیا وہاں سے۔ اب یہ دیکھیں بدلہ کس سے اتارے ہیں، جو پاکستان میں موجود کشمیری ہیں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں جو مقیم ہیں، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے۔ 60 لوگ ابھی انہوں نے پنڈی سے صرف اٹھا لیے ہیں۔ F10 اسلام آباد میں جو انقلاب اکٹھ ہوا پرسوں، اس میں ISF کے نوجوان جس نے تقریر کی، اسے بھی انہوں نے اغوا کر لیا۔ اس وقت کشمیریوں کی بھی خوراک، راشن پانی، ادویات بند کر کے محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں اس وقت جو چنار چوک ہے، راولہ کوٹ، وہاں نوجوان موٹر سائیکلوں پر خشک راشن لے کر ڈی چوک کے وہاں جو دھرنا ہے ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور ان کے علاقے دیکھیں تو ایک طرف الیکشن مسترد، دوسری طرف قافلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے راستہ بڑا ہے، اب
پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اب یہ بھی اپڈیٹنگ معاملہ ہے, اس پہ بھی کل آپ کو مزید تفصیل دوں گا. اب جو دوسرا معاملہ کے پی میں شروع ہو چکا ہے, یہاں آخری اب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ پشاور کا جو جلسہ ہوگا یہ 5 اگست کو یہ آخری جلسہ ہے. اس کے بعد صوبہ واقعی مکمل بند ہوگا, حکومت جائے نہ جائے جو مرضی ہو. اب جو سوات میں آپ دیکھیں امن جرگہ ہو رہا تھا, وہاں پہلے تو دھماکہ ہوا جس میں قبل چوک میں وہاں پولیس والوں کے ساتھ 20 ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں. پہلے یہ عمران خان کی جو بہن علیمہ خان اس وقت عمران خان جیسا کردار ادا کرے بغیر خوف و خطرے کے. جس طرح عمران خان ان سے نہیں ڈرتا تھا, علیمہ خان بھی نہیں ڈری. وہ کھل کے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ جا کے عاصم منیر کو, ذہنی مریض کو بتاؤ, دکھا دو اس جزید کو لوگ. آج علیمہ خان بڑے غصے میں تھی اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن 25 کروڑ لوگوں میں اس وقت یہ واحد کردار ہیں جو فیلڈ مارشل کا نام لے کے بات کر رہی ہیں, اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں. یہ اسٹریٹ موومنٹ اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں, یاد رکھیں. پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی اسٹریٹ موومنٹ بننے والی ہے. اس کے اثرات دیکھیں کہ 6 اگست کو انہوں نے اب قید تنہائی میں عمران خان کی جو درخواست ہے وہ لگا دی ہے. دباؤ بڑھنا شروع ہوا ہے. اب یہ کیوں اتنا اہم معاملہ ہے کہ ابھی کرک میں, کوہاٹ میں وہ نظر آئیں, بنو میں نظر آئیں, ایک دن میں 4 جگہ. اور جس طرح انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو اکٹھا کیا, یہ بڑا اہم اور ضروری تھا. اتفاق و اتحاد, ورکرز کا پارلیمنٹیرین سے, پارلیمنٹیرینز کا ورکر سے. اور یہ انہوں نے آج بیان بھی دیا کہ رہائی عمران خان کی تب ہوگی جب آپ سب لوگ اکٹھے ہوں گے. اور آج ان کے ساتھ وہ پارلیمنٹیرین شہریار آفریدی, آفتاب عالم, خرم ذیشان اور وہ شاید خٹک بھی نظر آ رہے تھے. اس کے بعد یہ بنو جیل میں وہاں 9 مئی کے مقدمات میں جو سینٹرل جیل میں ورکرز ہیں انہیں بھی ملنے گئیں. اور یہ بڑے طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے اس تحریک کو اٹھا رہی ہیں, عوام کو بھی جوڑ رہی ہیں اور عمران خان کا نظریہ بھی بتا رہی ہیں کہ اب آپ کو کوئی گولیاں نہیں کھانے کی ضرورت, کوئی گولیاں مارے گا بھی نہیں. یہ بڑا اہم بیان ہے. انہوں نے جو فوج اور سپاہیوں کے حوالے سے بیان دیا کہ ان کے بچے بھی ہمارے ہیں, شہادتیں ان کی بھی ہماری ہیں عوام کے ساتھ, اور دونوں نے اس کو عمران خان کو ووٹ دیا ہوا ہے. یہ صرف یزید کی غلامی کا مسئلہ ہے. عمران خان کی صحت کے معاملے کی وجہ سے غصے میں تھی, جو بلڈ پریشر کی خبریں جن کی نہ تصدیق ہے نہ تردید ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان واقعی شیر کا دل اور گردہ رکھنے والا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ 9 مہینے اگر آپ ہاتھی جیسے بڑے طاقتور کو بھی اکیلا کر دیں, 9 مہینے اکیلا باندھیں تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. یہاں انہوں نے ایک بات کی کہ عمران خان اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ زمین آپ کے لیے کم پڑ جائے گی. یہ بیان بڑے غور سے سنیں ان کے. یہ خیبر پختونخوا کی تحریک کیوں اہم ہے کہ عمران خان کی جو زندگی کی ضمانت ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے. دیکھیں یہ معاملات ان دنوں میں بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. پختون اس وقت عمران خان کے عاشق ہیں اور افغانستان سے جڑا ہوا صوبہ ہے. یہاں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی واردات کا سوچا خان کے بارے میں تو جو ہو سکتا ہے اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. ویسے تو دیکھیں عمران خان کے عاشق پنجاب, بلوچستان, سندھ, کشمیر ہر طرف ہیں. ان کی قربانیوں کی مثال ہے. 26 نومبر ہو, ڈی چوک ہو, ہر تحریک دیکھیں. لیکن خیبر پختونخوا کا معاملہ مختلف ہے. اسٹیبلشمنٹ کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے اب وہ کے پی سے ہی ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ سندھ سے تھا اس لیے معاملہ مختلف تھا, لیکن ادھر معاملہ عاشقوں کا محبوب کے ساتھ ہے. یہ عمران خان کے جو ہونے والے مظالم, اس کی قید, سختیاں یہ بتا رہی ہیں عوام کو کہ ان لوگوں نے دیکھیں خان کو ہٹا کے آپ کی بھی کس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. یہ اتنی بڑی مہم ہے کہ جس طرح فاطمہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کی شہادت اور قتل کے بعد عوام کو نکل کے بتایا کرتی تھی, اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بہنیں علم اٹھا لیں بھائیوں کے لیے تو مظالم بتائیں تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. کبھی آپ گوگل پر جا کے مختار سقفی کا پڑھ لیجئے گا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس مہم کو. لیکن عمران خان کی رہائی کی سب سے بڑی ضمانت کے طور پر آپ دیکھیں, اور یہ اس میں رہائی میں سب سے بڑا کردار ادا کرے گی. جس طرح عوام انہیں رسپانس دے رہی ہے علیمہ خان کو, جس طرح عوام جڑ رہی ہے, یہ قیادت اور عوام کے درمیان جو گیپ تھا اسے بھی علیمہ خان فل کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں عمران خان سے دیکھیں محبت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. یہ کوئی سیاست کے لیے یا تحریک کے لیے عمران خان کے ساتھ نہیں جڑے, کوئی سیاسی مہم نہیں ہے. یہ سارے عمران خان کے عاشق ہیں جو آزادی اور شہادت کے نعرے لگا رہے ہیں. کشمیریوں کی طرح, بلوچ قوم کی طرح بڑے سخت جان ہیں. اب عمران خان نے ان کے لیے کیا کیا ہے جو یہ اس حد تک خان کے لیے جا سکتے ہیں, جو پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما نہیں کر سکا. کہ عمران خان اس وقت ان کے لیے لڑا جب ان پر امریکی ڈرون برس رہے تھے. 127 ممالک پر حملہ آور تھے, دن دہاڑے امریکی ڈرون جب چاہے خیبر پختونخوا میں آ کے شہید کرتے تھے. سپلائی نیٹو کی عمران خان نے روکی جب کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی, اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ اس مظلوم صوبے کے حال کہ یہاں 18 میجر آپریشن ہوئے, وہ بمباری ہوئی ہے, علاقہ بالکل غزہ اور لبنان کی طرح انہوں نے بنا دیا تھا. عمران خان نے انہیں پیروں پر کھڑا کیا ہے. سرپلس بجٹ آج جو یہ پاکستان کی حکومت وفاق کو دے رہے ہیں IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے, یہ اس کی سب سے بڑی گارنٹی ہے. ترقیاتی کام جو دیکھیں آپ بین الاقوامی ادارے دکھا رہے ہیں, یہ بلین ٹری منصوبہ بھی عرب نیوز نے دکھایا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے اب تک جو چھوٹے ڈیم بنے وہ بھی کے پی میں بنے ہیں.
10 لاکھ کا صحت کارڈ کے پی کی عوام کے پاس ہے اور یہ علاج پورے پاکستان میں کروا سکتے ہیں. تو اسی لیے انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے کیا ظلم کیا جا رہا ہے. اب اس پہ آپ غور کریں, دیکھیں عوامی حکومتوں کے جو جائز پیسے ہیں یا جو ان کی بننے والی بجلی رائلٹی ہے یا بلوچستان کی گیس ہے یا فاٹا کا انضمام ہے, یہ فنڈ نہیں دیے جاتے اور یہیں سے محرومی شروع ہوتی ہے. علیمہ خان کی اب مہم کے بعد سہیل آفریدی بھی, انہیں بھی حوصلہ ملا ہے. آج اس نے بھی بڑی تگڑی باتیں کی ہیں کہ اب تو جیٹ طیاروں سے بمباری کے لیے بے شک بارود لے کر آئیں, بچوں کے ہمارے سینے چھلنی کریں, لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہیں بھی شاید نئی لائف لائن ملی ہے اور یہ بھی دعویٰ کریں کہ آخری حد تک جائیں گے اور آخری رہ جانے والا شخص میں ہوں گا, چاہے بندوقیں ٹینک لے کر آ جائیں. اور انہوں نے بھی آج عاصم منیر کو ٹکا خان تک کہا ہے کہ یہ بھی بندر بانٹ کر رہا ہے, سسٹم کلیپس ہو رہا ہے اور پاکستان کا سسٹم باقی بڑی بری طرح کلیپس ہو رہا ہے. اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ بقا کی جنگ ہے. عمران خان کو تو ان کے صوبوں کی تقسیم سے کوئی فرق نہیں پڑنا, یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جنگ مائنس شہباز شریف مائنس زرداری سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ فیلڈ مارشل ہو یا کوئی بھی فوجی امر ہو, زیادہ دیر تک ان ربر سٹیمپ لوگوں کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. انہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی نیا عہدہ بنانا ہی پڑتا ہے. چیف ایگزیکٹو ہو, صدر مملکت ہو, فیلڈ مارشل ہو, امیر المومنین ہو, یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ایوب خان, ضیاء الحق مشرف سب نے کیا ہے. لیکن ان کا فرق یہ ہے کہ جب وہ اقتدار سنبھالتے تھے تو عوام کسی نہ کسی حد تک انہیں تسلیم کرتی تھی. یہاں نفرت بہت بڑے ہائی لیول تک پھیل چکی ہے اور یہ اب خود تسلیم بھی کرتے ہیں اس بات کو, کیونکہ طاقت کے ذریعے جو اقتدار چھینا, طاقت کے ذریعے ہارڈ ریاست بنانے کا دعویٰ, اس میں حالانکہ سارے لوازمات نے پورے, وزیر داخلہ, وزیر خزانہ, افغان کشمیر پالیسی, سرمایہ کاری, یہ سیکٹر کمانڈر سے لے کے محکمہ عہدوں تک تمام ریٹائرڈ اور حاضر ڈیوٹی لگائے. شہباز شریف کی حکومت کو ان حالات میں ناکام بالکل نہیں کہنا چاہیے. فیلڈ مارشل کی یہ ناکامی, SIFC, سرسبز انقلاب, یہ الیکشن, یہ معیشت بہتر کرنے کے دعوے, یہ سنتاس کے پانی, یہ افغانستان سے کشمیر تک کی پالیسی, یہ سب کچھ ان کا کام تھا, انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. آج یہ کہاں ہے کہ سعودی عرب کے بارڈر پر یمن کے حوثیوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہیں. انہیں کھڑا ہونا تھا افغانستان کے بارڈر پر, وہاں سے معاملات کو روکنے تھے, کیونکہ اس میں اب جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. اب دیکھیں عمران خان کے دور میں الزام لگاتے تھے کہ وہاں سے دہشت گرد لا کر عمران خان نے بسایا, حالانکہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے کہ یہ چوکیاں کیسے خالی کرتے رہے, ان کے قبضے میں احسان اللہ احسان جیسے لوگ کیسے فرار ہوتے رہے, اور افغانستان میں ڈبل گیم جس کا امریکہ تک ان پہ الزام لگاتا رہا کیسے چلتی رہی. اب اس وقت افغانستان میں بھی دیکھیں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے نتائج ڈائریکٹ پاکستان پہ آ رہے ہیں. یہ جو وہاں رجیم چینج کی کوشش ہے, امریکہ کا ساتھ دیا جا رہا ہے, وہاں ایک افغانستان یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک وہ کلین شیو چیئرمین بنایا گیا لیفٹیننٹ جنرل سمی سادات کے نام سے, اور وہاں افغانستان میں پراکسی کھیل کھیلنے کی کوشش ہے. اب یہ اتنا بڑا کھیل ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اشرف غنی کا دور, اس میں وہ امریکہ کا بڑا زبردست قسم کا پٹھو تھا, افغانستان سے وہ بھاگ بھی گیا تھا. اس کا نائب صدر امراللہ صالح, اس نے ایک فوج بھی بنائی ہوئی تھی. اب وہ لوگ یہ اعتراف کر رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں اسلام آباد میں دفتر بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے, یہاں آئیں لشکر بنا کے افغانستان کے اندر پراکسی جنگ. یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی لشکر کی بات کی ہوئی ہے. افغان میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ تاجک ہزارہ فوج کے لشکر میں 2-6 ہزار لوگ شامل ہیں, جو بھی چترال کے بالکل ساتھ وہاں جو بدخشاں کا صوبہ ہے وہاں یہ معاملات بھی آپ نے دیکھے ہیں. اب وہاں پہ بھی تاجک, آپ کو پتہ ہے بہت بڑے جنگجو جماعتیں موجود ہیں, انہیں آپس میں پراکسی گیمز کے ذریعے اشرف غنی کی فوج سے ملا کے وہ افغانستان پہ حملے کر کے رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس پراکسی وار کا نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے. بنو میں آج امن جرگے پر حملہ ہوا, بنو میں پولیس اسٹیشنز پر حملے ہو رہے ہیں, کبھی ہنگو میں ہو رہے ہیں, کبھی شمالی وزیرستان میں ہو رہے ہیں, کبھی جنوبی وزیرستان میں ہو رہے ہیں. تو یہاں تو وہ افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس آپ اسلحہ دیکھیں, حملاوروں کے پاس اینٹی ڈرون گنیں اٹھائی ہوئی ہیں, جدید ترین اسلحہ, جس طرح وہ بلوچستان میں نظر آتا ہے. KP میں اس سے بھی 4 گنا زیادہ ہے, کیونکہ وہاں افغانستان میں امریکی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی. تو یہ ان کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. یہ آپریشن ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. 40,000 آپریشن کرنے کے بعد بھی حالات اگر بہتری کی طرف نہیں تو کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا, اور وہ راستہ نکالنے کا حل صرف اڈیالہ جیل میں ہے. اس پہ بھی محمود چکزئی نے بھی ذکر کیا ہے. اب ان کے پاس راستہ یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں گے تو ہی معاملات آگے بڑھیں گے, چاہے وہ ہائیبریڈ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے, امن و امان, معیشت, جس چیز کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں اور جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, اور اس پہ جتنی جلدی یہ مان جائیں پاکستان کی بہتری ہوگی. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.